डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद, मैं हूँ इकरा हारिस। आज़ाद कश्मीर में सियासत एक बार फिर हिचकोले खा रही है और 4 साल के अंदर चौथा वज़ीर आज़म आने जा रहा है। पार्लिमानी वफादारियाँ लम्हों में तब्दील हो रही हैं और हुकूमत साजी के लिए राब्तों का एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि नून लीग जो माजी में कश्मीर की सियासत में बहुत एक्टिव थी, अब खामोशी से पीपल्स पार्टी का साथ दे रही है। और ये फैसला इस लिहाज से मायने खेज है कि नून लीग मरकज़ में इत्तेहादी है, लेकिन आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी के मैदान देने के फैसले ने नई बहस छेड़ दी है। क्या ये सब महज वक्ती सियासी रियायत हैं या वफाकी हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात का अक्स? दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पूरे एतमाद के साथ हुकूमत साजी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन 53 रुकनी असम्बली में उसे 27 अरकान की हिमायत दरकार है और अभी तक नंबर गेम मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं। पार्टी के अंदर भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के नाम पर इख्तलाफात हैं। चौधरी लतीफ़ अबकर और चौधरी यासीन के दरमियान खींचातानी ने मामले को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। ये भी हकीकत है कि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता चंद बरसों से बार बार की हुकूमत तब्दीलियों के बायस अवामी एतबार मुतज़लज़ल हो चुका है। यहाँ सवाल ये भी है कि क्या फॉरवर्ड ब्लॉक के ज़रिए हुकूमत बदलना अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं? और अगर असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में महज 8 माह बाकी है तो इस मुख्तसर अरसे में नई हुकूमत आखिर क्या कर पाएगी? पीपल्स पार्टी पर यह भी इल्ज़ाम लग रहा है कि उसे मरकज़ की जानिब से सियासी चॉकलेट दी जा रही है, यानी वक्ती रियायत, ताकि इत्तेहादी दबाव कम किया जा सके। और ये भी कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी फ़वाइद तो हासिल करना चाहती है, मगर काबीना में शामिल होकर मुकम्मल जिम्मेदारी लेने से गुरेज़ा है। इन तमाम सवालात और पस मंज़र पर आज हमारे साथ करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके वक्त का। सर, वज़ीर आज़म को हटाने के लिए 27 अरकान की अभी भी आपको ज़रूरत है आज़ाद कश्मीर में। क्या वो नंबर्स आपके अब तक पूरे हो चुके हैं और क्या नून लीग को भी शामिल करना अभी बाकी है? देखें, जो बातचीत लीडरशिप की हुई है उसमें तो नून लीग की जो सपोर्ट है वो कहा गया है कि वो ज़रूर मिलेगी। ज़ाहिर है हमें ही मिलनी चाहिए। जिस तरह अगर पीपल्स पार्टी का ये सबका मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला हुआ है कि अब जो चेंजिंग होगी उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी और प्रीमियरशिप जो है वहाँ की, तो हमें यकीन है कि नून लीग ज़रूर हमें सपोर्ट करेगी। तो सर, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी अभी तक उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर सकी और मुतबादिल उम्मीदवार का नाम कानून के मुताबिक अदम एतमाद के लिए देना बड़ा ज़रूरी है और इसमें ताख़ीर हो रही है? देखिए, उस पर मीटिंग्स हुई हैं और जो लीडरशिप का फ़ैसला होगा और जो सबकी मुशावरत से कश्मीर के जो इलेक्टेड अरकान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो जो जिसको भी सपोर्ट करेंगे उसका नाम फाइनल करेगी इंशाल्लाह लीडरशिप, और वो सामने आ जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ये हमारा अपना अंदरूनी ज़ाहिर है, अगर कोई चीज़ के लिए नॉमिनेशन होती है तो 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं कि कैंडिडेट हों कि जी हमें ये मौका दिया जाए, तो उसके लिए होती है बात। लेकिन मुशावरत के बाद जब एक नाम पे सब मुत्तफिक होंगे तो जाहिर है फिर सब लोग उसी को सपोर्ट करेंगे। तो सर, ये तो हो गया है कि चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ अदम एतमाद लाई जा रही है और उन्होंने कहा था कि अगर वोट पूरे हो जाएं तो वो खुद ब खुद इससे अलग हो जाएंगे। आपको लगता है क्या वो वाकई बाइज़्ज़त इस्तीफ़ा दे देंगे या फिर कुछ और ही करना पड़ेगा? जी, मैं जो फील कर रहा हूँ या जो पल्स है वो तो यही है कि वो खुद ही जब एक देखेंगे कि फ़ैसला हो चुका है और सब लोग आपस में इस पे मुत्तफ़िक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और PMLN की लीडरशिप भी और दीगर सपोर्ट में भी जो लोग हैं, तो फिर वो बेहतर तरीका तो यही है उनके लिए कि वो ख़ुद उससे दस्तबरदार हो जाएं। और मुझे मैं हूँ इस पे पुरुमीद को वो ऐसा ही करेंगे और बजाय इसके कि उनके ख़िलाफ़ कोई अदम एतमाद लाई जाए, वो ख़ुद ही इससे अलहदा हो जाएंगे और नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में बल्कि वो सपोर्ट करेंगे। सर, लेकिन 4 साल में आज़ाद कश्मीर का चौथा वज़ीर आज़म आना और फिर मुद्दत सिर्फ 8 माह रह जाना असम्बली की,
آپ کو نہیں لگتا کہ صرف چند ماہ کی وزارت عظمیٰ میں پیپلز پارٹی کیا کچھ کر سکتی ہے؟ بیکاز اگر کچھ نہیں کر پائی تو پھر آبویسلی آپ یہی کہیں گے نا کہ ہمارے پاس کم ٹائم تھا، تو پھر اس کم ٹائم میں لے کے آپ کو نہیں لگتا یہ سیاسی نقصان کا باعث بنے گا؟ بالکل، جب یہ مشاورت ہو رہی تھی تو یہ ساری چیزیں زیر غور آئیں جو آپ کہہ رہی ہیں، بالکل بجا فرما رہی ہیں کہ یہ اس طرح کی چینجنگ یا پھر جو کم وقت ہے اس میں ظاہر ہے یہ نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، ان ساری چیزوں پہ کافی مشاورت ہوئی اور بہت بات ہوئی ہے اس پہ کافی دنوں سے، کوئی ایک آدھ دن کا پروسیس نہیں تھا، یہ میٹنگز کافی عرصے سے چل رہی تھیں، لیکن اس کے بعد یہ جب فیصلہ ہو گیا ہے تو اس میں اب بھی ہمارے کچھ لوگوں کے تحفظات بالکل ہیں، لیکن جب اکثریت سے ایک فیصلہ ہو گیا تو پھر لیڈرشپ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ سب لوگ اگر یہ زیادہ تعداد یہ چاہتی ہے، اکثریت کی رائے یہ ہے، تو پھر چلیں گورنمنٹ کی کوشش کرتے ہیں کہ فارم ہو اور جو بھی سب کا اکثریت رائے ہے، لیکن اب بھی ہمارے کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس تھوڑے سے وقت کے لیے پرائم منسٹرشپ جو ہے وہ لی جائے، لیکن جب اکثریت رائے کا فیصلہ ہے کہ نہیں لی جائے تو ظاہر ہے پھر یہی اس پر ہی عمل ہوگا۔ اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو رام کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت دی جا رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے جو نون لیگ کے ساتھ آپ کے کچھ رفٹس چل رہے تھے پنجاب اور سندھ کو لے کر، جو بیان بازی عروج میں تھی، جو آپ لوگوں کو تحفظات تھے، واقعی اس کو کیٹر کرنے کے لیے نون لیگ نے سوچا کہ جناب تھوڑا سا ریسٹ لیا جائے اس لڑائی سے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہاں پہ ویسے سمپل میجورٹی تو نون لیگ کے پاس بھی نہیں ہے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن جب نون لیگ کو یہ انہوں نے گورنمنٹ بنائی تو اس گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا۔ اب جب وہاں پہ حالات اس طرح کے ہوئے، اب ناگزیر ہو گئے حالات کہ جی گورنمنٹ کو چینج ضرور کرنا ہے، تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا بھی جمہوری طور پر یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ جی ہم نے آپ کو سپورٹ کی تھی، اب آپ ہمیں سپورٹ کریں، تو یہ وہ ہے، لیکن اس سے بالکل وہ جو دیگر تحفظات ہیں، دیگر ایشوز ہیں، وہ تو تب حل ہوں گے جب وہ تحفظات دور کیے جائیں گے جو ہمارے پنجاب کے الیکٹڈ لوگوں کو ہے یا کچھ اور سیریس ایشوز ہیں، تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے بھی تو اسی طرح سپورٹ کی تھی پی ایم ایل این کی۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں دوبارہ محاذ آرائی بھی شروع ہو سکتی ہے؟ اور اسپیسیفکلی جو آپ لوگوں کے تحفظات تھے وہ کہاں تک پہنچے؟ وزیر اعظم نے ملاقات تو کی بلاول سے، لیکن کیا تمام ایشوز سالو ہو گئے؟ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ملاقات کی، جس میں دونوں طرف کے ڈیلیگیٹس بھی تھے، ہمارے سینئر لوگ تھے، اور کافی چیزیں غور طلب ہوئیں اس پر، کچھ چیزوں پہ معاملات صحیح ہوئے ہیں، کچھ ابھی تک حل طلب ہیں، اور میں ذاتی طور پر بڑا پر امید ہوں کہ مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اور کیا آنے والے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کر سکتی ہے یا صرف وقتی حکومت ہوگی آزاد کشمیر میں؟ جی، آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے، اور پہلے بھی یہاں پہ گورنمنٹ رہی ہے اور کبھی اتار چڑھاؤ ضرور رہتا ہے، لیکن وہاں پہ پیپلز پارٹی کی سے ہے، پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط ہے، اور ہم بہت پر امید ہیں کہ آئندہ الیکشنز میں جو ہونے والے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اکثریت رائے سے اور اکثریت اس پہ سیٹیں لے گی، اور الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل صحیح۔ سر کچھ پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں، یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کو اجازت نہیں دی جا رہی عمران خان صاحب سے ملنے کی تاکہ وہ کابینہ تشکیل دے سکے، پیپلز پارٹی کا اس پہ کیا سٹینس ہے؟ کیا ملاقات ہونے دینی چاہیے یا پھر اس کا کوئی سیاسی نقصان ہو سکتا ہے نون لیگ کو؟ دیکھیں اس ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات کرا دینی چاہیے، اور اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو روکا جا رہا ہے۔ ویسے یہ ملاقات ہونی چاہیے تاکہ
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں جو فیصلے ہیں وہ خان صاحب کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں. جس طرح ان کو گنڈا پور صاحب کو چینج کیا گیا, سہیل افریدی صاحب کو چیف منسٹر نامزد کیا اور پھر وہ بن بھی گئے, تو اب ان کی جو وہاں کی کیبنٹ کی فارمیشن ہے, دیگر ایشوز ہیں, تو ظاہر ہے وہ خان صاحب بھی اس کو گائیڈ کریں گے سہیل افریدی صاحب کو کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اب یہ ملاقات روکنے سے کوئی ظاہر ہے ایشو حل نہیں ہوں گے بلکہ مسائل بڑھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات کرا دینی چاہیے, اور سہیل افریدی صاحب کو بھی اب وہ اس منصب پر آ گئے ہیں کہ وہ چیف منسٹر بنے ہیں ایک صوبے کے, ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے, تو وہ اپنی عوام کے لیے سوچیں, عوام کی بہتری کے لیے, اور خاص طور پر وہاں پہ جو افریت ہے ایک دہشت گردی کا, جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ بہت زیادہ خراب ہے, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور وہ اکیلی صوبائی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اب کس طرح کرنا ہے آپ لوگوں کے, اب دیکھیں معاملات فی الحال تو ٹلٹ کر گئے آزاد کشمیر کی طرف, نون لیگ کے اندر ظاہری بات ہے آپ لوگوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اس پہ, لیکن جو سرد جنگ چل رہی ہے ابھی بھی پنجاب اور سندھ کو لے کر, وہ کہیں ابھی بھی مجھے لگتا ہے جاری ہے. میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ کل کا ہی ٹویٹ تھا عظمیٰ بخاری صاحبہ کا, جہاں پر انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی اپنی کارکردگی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں, اور سرکاری سکولز ہوں, سڑکوں کی بحالی ہو, ٹرانسپورٹ ہو, سب کچھ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے اس لیے دکھاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ چیلنج ہے, اگر کوئی کارکردگی ہے تو آپ بھی دکھائیں اور سوشل میڈیا کے ذریعے دکھائیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کام کیے ہوں تو دکھتے ہیں اور بہت سوں کو دکھتے ہیں. دیکھیں میں کسی اس پہ نہیں آنا چاہتا, اور مریم نواز صاحبہ میرے لیے بڑی قابل احترام ہیں, اور عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی, اور ویسے بھی ہم خواتین کی بڑی عزت کرتے ہیں. ہماری لیڈرشپ نے ہمیں یہی ہدایت ہے ان کی طرف سے کہ خواتین کی عزت کریں, اس لیے ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, اور وہ بالکل اپنا کام کر رہی ہیں. لیکن یہ جو موازنے ہیں, میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو وہاں سے بات یہ کی جاتی ہے کہ جی پہلی دفعہ ہم یہ کر رہے ہیں, تو وہ پہلی دفعہ نہیں ہوتی, کئی اس سے بہت پہلے سندھ گورنمنٹ وہ کام کر چکی ہوتی ہے, اور اس طرح کی ایک لمبی فہرست ہے, بڑی طویل لسٹ ہے. لیکن چلیں وہ یہ ضرور کہہ دیا کریں کہ جی پنجاب میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے, لیکن جب ہمارے کچھ دوست یہ سنتے ہیں کہ جی پاکستان میں پہلی دفعہ, تو بیچارے اتنی وہ جو جان کی امان پا کے اتنی جسارت ضرور کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی یہ تو اس سال سے سندھ میں ہو رہا ہے, اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کام کر رہی ہے, تو پھر اس پہ ان کو برا نہیں ماننا چاہیے. اور ہم یہاں پہ سندھ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. کام کرنے کی مزید ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے لیے ووٹ, مجھے اپنی قابل احترام بہن جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیں اس کا رزلٹ ہماری یہاں کی عوام دیتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ 2008 سے زیادہ سیٹیں ہمیں 2013 میں ملی سندھ میں, 2013 سے زیادہ 2018 میں ملی, 2018 سے زیادہ 2024 میں ملی, اور انشاءاللہ 2029 میں ہم پورے پاکستان میں زیادہ سیٹیں لیں گے, اور آنے والا وزیر اعظم جو ہے وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. بالکل صحیح, بہت شکریہ. ناصر حسین شاہ صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی میرے ساتھ موجود تھے, اور آنے والے انتخابات میں عوام کسے چنے گی یہ تب تک فیصلہ ہم عوام پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. اور اب مجھے جوائن کر رہے ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب, نون لیگ کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. 4 سال کے اندر چوتھا وزیر اعظم, آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ نون لیگ بھی اس معاملے سے خاموشی سے سائیڈ لائن ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی میدان میں آ رہی ہے, اور آپ کو لگتا ہے یہ عوامی مینڈیٹ کی توہین نہیں ہے؟ ایسا ہے, میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جس عمارت کی خشت اول ہی غلط رکھی ہو وہ کبھی کھڑی نہیں ہوتی سیدھی. تو یہ جس مقاصد کے لیے یہ بنائی گئی انتہائی آزاد کشمیر اور مسلم لیگ کے خلاف جو عمران خان صاحب, باجوہ صاحب اور ان کی جو ایجنسیاں جو انہوں نے مل کر کیا تھا 2021 کے الیکشن میں, اس کا یہ نتیجہ ہے. یہ پی ٹی آئی تو کوئی پارٹی نہیں تھی نا, یہ تو اپنا کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بھانتی نے کنبا جوڑا. پہلے ایک وزیر اعظم بنایا, اس کو 9 مہینے میں چلتا کیا,
انہوں نے پھر اس کے بعد تنویر الیاس صاحب بنے، وہ اپنی افتاد طبع سے مجبور ہو کر عدالت نے ان کو جو ہے وہ نائل کر دیا. پھر یہ صاحب آئے، یہ جیسے آیا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام آزاد کشمیر میں قائم کیا یہ چل ہی نہیں سکتا تھا، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا. یہ ابھی جو موومنٹ چلی ہے نا، جو کہتے ہیں بڑی تحریک چلی، تحریک کوئی، اور یہ بات یہ کہ جس ملک کے اندر بیرٹ نہ ہو، بات نہ ہو، لوگوں سے کوئی ان کا کام نہ ہو، وزیر اعظم سیکریٹریٹ ویران پڑا ہو، وزراء کے دفتر ویران پڑے ہوں، کوئی کام کاج نہ کرنے والا ہو، نہ دیکھنے والا نہ سننے والا، تو اس کا پھر یہی ہوتا ہے. اور سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا کوئی رول ادا نہیں کیا، سمیت میری جماعت کے بے سمیت میرے بیسے تھے ایک منتخب نمائندے کا، ہم نے اپنا وہ رول ہی ادا نہیں کیا. اب کرتے بھی کیسے کہ وہ ایک چھوڑیے اب اس بات کو، کیا کرو، اپنے کپڑے اتر جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بنایا تھا، لایا تھا، یہ نظام نے چلنا ہی نہیں تھا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج چوتھا وزیر اعظم آ گیا آزاد کشمیر کے اندر، یہ آنے والا ہے 1-2 دن کے اندر اندر. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہاچ پاچ کا نظام تھا. انوار صاحب گفتگو میں بڑے اچھے ہیں، بس ایک سیاسی کارکن بھی ہے، ان کے والد صاحب منجے ہوئے سیاسی رہنما تھے یا کارکن تھے، لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر پائے، اس لیے کہ نون لیگ بھی ساتھ ہے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے، وہ فارورڈ بلاک بھی ساتھ ہے. آزاد کشمیر کے اندر جس پارٹی کا وزیر اعظم ہے اسی پارٹی کا لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. جاندار اپوزیشن تھی کوئی نہیں، کسی نہ کسی نے اس گیپ کو فل کرنا تھا. وہ یہ جو تاجر ہمارے تھے انہوں نے فل کر لیا. اب یہ لے گئے لوگوں کے پاس 2 بڑے مسائل، بجلی کے اور آٹے کے، تو وہ حکومت پاکستان نے آزاد کشمیر حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر ہی دے دیا ان کو. ان کی واہ واہ بلے بلے ہو گئی. تو اب یہ جو ہے نا، اس کے بعد تو پھر سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل گئی. اب اسمبلی کے اندر جو اس میں پیپلز پارٹی کے پاس 17 ہے، ہمارے پاس 9 ہیں. اپوزیشن میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عتیق صاحب کے پاس ایک سیٹ ہے، ایک حسن صاحب کے پاس ہے، کچھ انوار صاحب کے ساتھ، باقی بچے کچھ لوگ رہ گئے ہوئے کچھ. تو وہ پھر کیسے کام ہی نہیں چل سکتا. تو سر یہ جب عوام نے مینڈیٹ کسی بھی طرح، چاہے وہ صحیح ہے نہیں ہے، پی ٹی آئی کو دیا، اب پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بننا آپ کو نہیں لگتا جمہوری اصولوں کے خلاف ہوگا؟ اور فارورڈ بلاک جس کے سر پر یہ حکومتی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اس کے پاس مینڈیٹ تو کسی اور جماعت کا ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی نے خود ہی اپنے 2 وزیر اعظم پہلے تبدیل کر دی، تیسرا لایا، تو اس میں کیا آدمی کر سکتا ہے کہ وہ، اب بات یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلا جو وزیر اعظم بنایا اس کو اس کی اپنی کابینہ نے کہا کہ یہ کرپٹ ہے، یہ اس پر کرپشن کا الزام لگائے، اور بعد میں اسی کو اپنے پارٹی کا صدر بھی بنا لیا. تو یہ جو تماشا آزاد کشمیر کے اندر ہوا ہے نا، یہ بڑا بھیانک اور دردناک ہے. یہ لمبی بات گفتگو ہے، یہ اتنے چھوٹے سے وقت میں جو ہے نا اس کا آتا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کرنا. اب پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ ایک ہے متحرک سیاسی جماعت ہے، اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں، کارکن بھی ہیں، اس کے اپنے، اس کے ممبر بھی اپنے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ، دیکھیے اپریل تک جو ہے نا وہ ہمیں ملیں گی، اپریل میں جا کے ہمیں ملے گی انتخابی فہرستیں، جولائی میں الیکشن ہونے ہمارے. اچھا، اسمبلی توڑنے کا اختیار صرف اور صرف وزیر اعظم آزاد کشمیر کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے پاکستان میں نہ آزاد کشمیر میں. تو اس اگر وہ توڑے تو اپنا پہلے الیکشن ہو سکتے، وہ اگر توڑے تو 90 ڈیز کے اندر، اگر اسمبلی مدت پوری کرتی ہے اپنی جولائی میں تو 60 ڈیز کے اندر. تو بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ یہ ان کے پاس رہ جاتے ہیں تقریباً کوئی 6 ماہ پیپلز پارٹی کے پاس. تو اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر آزاد کشمیر کے بگڑے ہوئے نظام کو کیسے درست کریں گے، لوگوں کو کیسے اعتماد میں لیں گے، ریاست پر لوگوں کا جو اعتماد حکومت پر کیسے بحال ہوگا. یہ پھر اب ایک لمبا کام ہے. اب وہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے یہ وہی کر سکتے ہیں. ہم نے تو فیصلہ کیا، ہم تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے. کہ بار بار حکومت کی تبدیلیوں کے رد عمل میں ہی عوامی ایکشن کمیٹی کا وجود آیا اور کسی حد تک اس معاملے نے سیاسی جماعتوں کو بھی غیر متعلق کیا. یہ بالکل کیا. سیاسی جماعتیں جو ہے وہ، اب وہ سیاسی جماعتیں کمزور ہوئی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کمزور ہوئی ہے آزاد کشمیر کے اندر. اور یہ آئے روز جو تبدیلیاں اور جس طرح سے نظام چلایا گیا اس سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا حکومت کے اوپر. کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ نظام چلتا نہ، لیکن وہ جو جس طریقے سے یہ چلایا جا رہا تھا، جو چلانا جو تھا اس سے ایسے ہی ہونا تھا اس کے ساتھ. یہ قدرتی عمل تھا، اس میں کوئی کسی کی مطلب ہے وہ کوئی ایسی بہادری دلیری نہیں ہے، اس نے ایسے ہی ہونا تھا. بالکل صحیح. اور پیپلز پارٹی کے رہنما جب یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں نون لیگ ہمیں سپورٹ نہ ہی کرے، ہم اپنی اون پہ ہی حکومت بنا سکیں گے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے تو یہی فیصلہ کیا کہ ہم نہ حکومت سازی کا عمل میں شریک ہے، نہ ووٹ دیں گے. حکومت کیسا بنے گے، ہم براہ راست اپوزیشن میں بیٹھیں گے. تو وہ اگر پورے کر سکتے ہیں ان کو بڑے شوق سے پورے کریں. سر لیکن یہ بچے ہوئے 8 ماہ میں وہ کیا کر لیں گے؟
اب یہ وہ بہت اس میں ہے جلدی میں ہے. اب یہ میں نے ویسے پوچھا تھا ان سے کچھ, میں کشمیر ہاؤس میں تھا ابھی, تو میں مظفر آباد آیا ہوں. میں ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح کر لیں گے یہ اس کو, یہ سارے کو اس کو کیسے کریں گے. تو وہ مختصر سا ایجنڈا رکھے اگر تو شاید کوئی چھوٹا موٹا ہو جائے, لیکن جو جس طرح یہ چیزوں کا پھیلاؤ ہو گیا تو اس کو 8 مہینے 9 مہینے میں نہیں ہو سکتا. کم از کم اس کو 2-3 سال چاہیے, اور ایک جماعت کی مستحکم حکومت ہو, ون پارٹی گورنمنٹ ہو, تو پھر جا کر اس کو کسی کا مانگے تانگے ووٹوں سے وہ نہیں ہوگا. ایک پارٹی کو اب ایک پارٹی کو بننے دے آزاد کشمیر کو الگ بات ہے, یار واہ جا کے آپ سیکنڈ پارٹی کو تو کوئی نہیں بننے دیتا. تو بات یہ ہے کہ نہیں بننے دیتے نا کچھ لوگ. تو یہ ہے کہ اگر ایک سنگل پارٹی کی گورنمنٹ ہو, ہم نے بھی چلائی 5 سال, اللہ کے فضل و کرم سے کام کیے. یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, عمران خان صاحب, باجوہ صاحب نے کیا, یا ان کے جو خفیہ ادارے تھے, وہ ایک الگ داستان ہے. تو یہ ہے کہ یہ ایک پارٹی کی حکومت ہو, اس کو مانگے تانگے کی ضرورت ہے. فرض کیجئے کہ یہ آزاد قائم میں 27, اب اگر 27 آپ کے پاس ہیں, ایک نکل جائے کل میرا یہ کام نہیں ہو تو پھر حکومت گر جائے گی. تو ادھر کم از کم 30-32 ووٹ جو ہے نا وہ چاہیے انتظام چلانے کے لیے. لیکن یہ بھی جو ہے نا مختلف خیال لوگوں کی حکومت ہوگی, شاید وہ اس طرح کام نہ کر سکے جیسے ایک پارٹی کی. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا. سابق وزارت کشمیر میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہیں, سابق گورنر ہیں زبیر عمر صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سہیل آفریدی سے بانی کی ملاقات نہ ہونا اب ایک درد سر بن چکا ہے. یہ ملاقات جو طے نہیں ہو رہی, آپ کے خیال میں کیا واقعی بڑا مسئلہ ہے؟ اگر ہو جاتی ہے تو حکومت کو کیا مسئلہ ہوگا, اور اگر نہیں ہوتی تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو جب انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا عمران خان نے, تو یہ سب کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ عمران خان کی تھنکنگ کیا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے, وہ گنڈا پور صاحب کو انہوں نے پہلے لگایا تھا, اور اتنی کوششوں کے باوجود گنڈا پور صاحب کچھ بھی ایسی چیز نہیں کر سکے جس میں کوئی عمران خان کو ریلیف ملنے کا توقع ہوتی. آبویسلی آپ جب ایک اسٹریٹجی لے کے چلتے ہیں, چاہے وہ پالیٹکس ہو, بزنس ہو, انفرادی طور پر ہو, تو پھر آپ اس میں تبدیلی کرنا ایک اچھا اسٹریٹجی ہوتی ہے. سہیل آفریدی ینگ ہیں, وہ آپ ان کی کشتیاں تھیں نہیں تو وہ جھلا کے ہی آئے ہیں, سمجھ لیں. ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. جتنا ایگریسو ہوتے ہیں اتنا زیادہ اچھا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو اس مشکل وقت میں سہارا دینے کی بھی ضرورت ہے. لوگوں میں جو ان کے سپورٹرز ورکرز کروڑوں ہیں, ان میں ایک ہوپ بھی دینے کی ضرورت ہے. تو وہ پالیٹکس کو اس کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک سو فار ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. بڑا سمپل سی بات ہے, حکومت خود اس میں پھنس رہی ہے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پاپولر کر دی ہے کہ جی پہلے تو یہ کہہ دیا, اعلان کر دیا کہ جی ہم اس کو نہیں بننے دیں گے. پرویز رشید ہوں یا تاطار ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, کہ ہم اس کو نہیں بننے دیں گے, جس کی کوئی منطق نہیں تھی. اور اس کے بعد جب وہ بن گئے تو ان کو اس سے عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے. تو کون سا قانون ہے جس کے تحت ان کو روکا جا سکتا ہے؟ سو آئی تھنک پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے دے آر لونگ دس سچویشن, کہ حکومت خراب نظر آتی ہے. لوگ پھر کہتے ہیں یار ملنے دینا, ایسی کیا بات ہے. اگر آپ ان کے اتحادیوں سے بھی پوچھیں گے, پیپلز پارٹی والوں سے بھی پوچھیں گے, تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یار ملنے میں کیا ہو جائے گا. مل لیں گے تو اس سے کیا, پی ٹی آئی پورے پاکستان میں جتنے بھی حکومتی عہدیدار ہیں ان کو تباہ کر دے گی, ایسی کوئی بات نہیں. ایک سمبولک اس کی ایک ویلیو ہے, وہ وہاں جا کے باہر بیٹھتے ہیں. پھر کورٹ چلے گئے, وہ کورٹ نے اجازت دے دی, آپ نے کورٹ کی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو سر راولہ صاحب کچھ دنوں سے ایک بیان دے رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب سزا یافتہ ہیں, اور اگر ان سے خیبر پختونخوا کے کابینہ مشورے سے بنائی گئی تو رانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ کالعدم ہو جائے گی. آپ کے خیال میں کیا ایسا ممکن ہے؟ کیونکہ آبویسلی آپ بھی جانتے ہوں گے کہ جب میاں نواز شریف سزا یافتہ تھے تو ان کے مشورے بھی ہوتے تھے پارٹی کے, ان کے فیصلے مانے جاتے تھے اور ان کے فیصلے امپلیمنٹ بھی ہوتے تھے. بالکل 100% امپلیمنٹ بھی ہوتے تھے. بلکہ ایک تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت بنی تھی اپریل 2022 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, تو پوری کی پوری کابینہ بشمول وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن گئے تھے. اس وقت میاں نواز شریف کنوکٹڈ تھے. ایوری ممبر آف دا کیبنٹ وینٹ ٹو لنڈن ٹو میٹ ہم, ان کا آشیرواد لینے, ان کے جو بھی وہ بتانا چاہتے تھے. اور اس کے بعد ہر چیز میں میاں نواز شریف کی مرضی شامل ہوتی تھی, انکلوڈنگ جو ہر 15 دن کے بعد پیٹرول پرائسز بڑھنی ہوتی یا کم ہوتی ہیں یا ان چینج رہنی ہوتی, اس کا بھی اس کے لیے ویڈیو کانفرنس ہوتی تھی. اسحاق ڈار صاحب بھی لندن میں تھے.
آپ کو یاد ہوگا، تو اس حد تک وہ انوالو تھے. تو ایک پارٹی جو، اور رانا ثناءاللہ صاحب خود اس میں شامل تھے، انٹیریئر منسٹر تھے اس وقت. اور اس سے پہلے جب میاں نواز شریف جیل میں تھے تو اس وقت بھی بڑی میٹنگز ہوتی تھی. میں خود کتنی میٹنگز میں شامل رہا ہوں میاں نواز شریف کے ساتھ جب وہ جیل میں تھے لاہور میں، اور اس سے پہلے اسلام آباد میں، پنڈی میں. تو کبھی کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوا تھا. اب ایک دم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اگر ملنے دیا جائے گا تو پھر گنڈا پور کو کیوں ملنے دیتے تھے؟ اس کا مطلب ہے بیہائنڈ دا سین کچھ ہو رہا تھا جو آپ گنڈا پور کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے ملنے کے لیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اتنا کہ اس چند دنوں کی یا ہفتوں کی بات ہے، اور یہ تمام مارکا آرائی کے بعد ایونچولی ان کو اجازت دینی پڑے گی. اس سے کوئی وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، نہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گا. اور سر آپ کے خیال میں یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوبارہ ایک سر جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن ساتھ میں آزاد کشمیر میں جو حکومت تبدیلی ہے وہ بھی زور و شور سے جاری ہے، اور اس بار پیپلز پارٹی کو آزاد کشمیر میں اتارا جا رہا ہے اور نون لیگ خاموشی سے سائیڈ لائن ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کو خاموش کرانے کے لیے جس طرح بچے کو چاکلیٹ دی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کو بھی وہی دی جا رہی ہے؟ چاکلیٹ سے تو زیادہ انٹرسٹنگ چیز دی جا رہی ہے. مطلب حکومت ایک آزاد کشمیر میں ملنا تو بہت بڑی بات ہے. سو آبویسلی آپ کا جو مطلب ہے کہ لالچ میں کہ جی اگر آپ کو ہم یہاں آزاد کشمیر میں حکومت بنانے دیں گے تو آپ پھر تو تھوڑا سا آپ ہلکا ہاتھ رکھیں گے پنجاب میں اور سینٹر میں. اینڈ یو آر رائٹ اس کے حساب سے. بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا لوگ جس طرح سے دیکھتے ہیں وہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کا ایک مس ایڈوینچر ہوگا، پی ایم ایل این کا بھی مس ایڈوینچر ہوگا کہ اگر اس طرح سے حرکت کر کے وہ حکومت بنا بھی لیں گے تو دیٹ ول ناٹ ورک. سر ایک آخری سوال، پی ٹی آئی کی احتجاجی سیاست کب سے ہوتی ہوئی آپ اتنی باثر دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکیں؟ بیکاز نئے سی ایم کے پی کو تو اسی لیے میدان میں اتارا گیا کہ شاید وہ انہیں مزاحمت کا استارہ بنا سکے اور کچھ گولز اچیو کر سکے. دیکھیں ابھی یہ پی ٹی آئی کی آپ بالکل صحیح ہے، 3-3.5 سال کی مزاحمت کی سیاست میں ان کو وہ آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا جو ان کی تھنکنگ ہوگی. لاسٹ نومبر میں بھی جو اسلام آباد میں ہوا تھا، جو بھی حکومت نے سختی کی تھی اور بہت زیادہ سختی، لیکن حکومت پر دباؤ ڈالنے میں تو کامیاب نہیں ہو سکے تھے. سو اب ان کی ایک اسٹریٹجی بالکل بدل گئی ہے، کیونکہ جس کا مجھے بالکل انفارمیشن بھی ہے. یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے جس کے محمود اچکزئی صاحب چیئرمین ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی بھی بھرپور انداز میں شامل ہے اور خان صاحب کی مرضی سے شامل ہے. اسد کیسر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں. تو آئندہ چند دنوں میں ہفتوں میں آپ دیکھیں گی کہ ان کے پلیٹ فارم سے، تحریک تحفظ آئین پاکستان ٹی ٹی اے پی کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی جس میں شامل ہوگی، یہ جو بھی سیاست ہے اب اس کے پلیٹ فارم سے کی جائے گی. ہو سکتا ہے کوئی نتائج، امید تو ہے نتائج کچھ اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، آپ میرے ساتھ موجود تھے. امید کرتے ہیں کہ کچھ ہمیں واضح تبدیلی پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں بھی نظر آئے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کی معیشت اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں حکومت کے دعوے اور عوام کے احساسات ایک دوسرے کے بالکل متضاد دکھائی دیتے ہیں. حکومتی وزراء روزانہ نئے اعداد و شمار پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ معاشی استحکام کی طرف سفر جاری ہے، ٹیکس وصولیوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے. حکومت اور وزیر خزانہ کے دعوے اپنی جگہ، لیکن نہ تو ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ ہی معیشت استحکام کے بعد ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے. غربت اور بے روزگاری بھی مسلسل بڑھ رہی ہے. عالمی بینک یہ کہتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ معاشی ماڈل عوام کی آمدنی بڑھانے یا غربت کم کرنے کے قابل نہیں. گزشتہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین معاشی سال ثابت ہوئے ہیں. محمد اورنگزیب کے وزیر خزانہ بننے کے بعد توقع تھی کہ وہ اصلاحات لائیں گے، معیشت کو بوم اینڈ بسٹ کے چکر سے نکالیں گے، برآمدات بڑھائیں گے، پائیدار ترقی کی بنیاد رکھیں گے، مگر ایسا ہوا کچھ نہیں. اصل حقائق کیا ہیں اور حکومتی دعووں کی حقیقت کیا ہے، اس پر بات لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے ماہر معاشیات ہیں اور تمام ٹرینڈز کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں حفیظ پاشا صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. حکومت معیشت کو سر بہتر بتا رہی ہے، دعویٰ کر رہی ہے معیشت بحال ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ کیا واقعی آر وی آن دا رائٹ ڈائریکشن اور معیشت کے حوالے سے ہمیں پر امید رہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے آپ نے جو ایشو ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ایک جو سلسلہ دیکھ رہے ہیں کچھ سالوں سے، وہ یہ ہے
کہ پوری کوشش ہماری حکومت اس بات پہ کر رہی ہے کہ اکانومی میں ٹھہراؤ آئے، جسے ہم انگریزی میں اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں، وہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی کی رفتار جو ہے وہ قائم رہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ اسٹیبلائزیشن اور ٹھہراؤ کی طرف پاکستان اللہ کے فضل سے کافی حد تک گیا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے سال آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو تجارتی جو اکاؤنٹ ہے، جسے کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، توازن ادائیگی میں اللہ کے فضل سے وہ سرپلس میں چلے گیا پہلی دفعہ بہت عرصے کے بعد۔ تو یہ ہمارا جو ہے باہر کے ٹرانزیکشنز ہیں، ان میں کچھ ٹھہراؤ اور اسٹیبلٹی اس کے نتیجے میں آئی ہے، اور ریزروز میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً $5 ارب کا اضافہ پچھلے سال ہو کر یہ $14.5 ارب تک پہنچ گئے تھے۔ بجٹ میں بھی اچھی بات تھی کہ بجٹ کا خسارہ کم ہوا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اسٹیبلائزیشن یا ٹھہراؤ کو حاصل کرنے کے لیے جو کاسٹ ہمارے پاکستانی لوگ نے بیئر کیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ شرح نمو کی رفتار جو ہے وہ پچھلے، اب آپ کو حیرت ہوگی، 3 سال میں 2% سے بھی کم ہے، جبکہ آپ کے قومی جو پاپولیشن ہے اس میں سالانہ 2.5% اضافہ ہے۔ تو فی کس آمدنی گر گئی ہے، بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، 22% کہہ رہا ہے ہمارا پاپولیشن سینسس کا جو رزلٹ ہے، اور 45% غربت کا لیول ہو چکا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے گروتھ جسے کہتے ہیں نا، اکانومی کا جو رفتار ہے اسے تقریباً ختم کر دیا ہے۔ بالکل صحیح۔ سر، جب دعوے کر رہی ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پچھلے کچھ عرصے میں کئی بڑی ملٹی نیشنلز نے اپنا بزنس وائنڈ اپ کیا، ملک اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس میں اس طرح کا اضافہ نہیں ہو رہا جیسے ہونا چاہیے۔ سو آپ کی نظر میں بنیادی مسئلہ ہے کدھر، جس کو سب سے پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جسے ہم کہتے ہیں، اور میں یہ کافی عرصے سے کہتا رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے معاشی بدن کو دیکھیں، اکنامک باڈی کو، تو اس میں 2 طرح کی چیزوں سے خون بنتا ہے۔ ایک ہے آپ کے برآمدات، ایکسپورٹس، اور دوسرا آپ کے ڈیولپمنٹ خرچوں میں اضافہ اور ٹیکس ریونیوز میں اس لحاظ سے اضافہ کہ آپ کا بجٹ کا خسارہ کم ہو اور آپ اپنا بڑے بڑے پروجیکٹس، اہم پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کر پائیں، جس سے پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں آپ کے اسپینڈنگ، ڈیولپمنٹ اینڈ پرائیورٹی اسپینڈنگ اینڈ ایکسپورٹس۔ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ اندرونی حالات کے لحاظ سے بہتر کرنے کے لیے، اور پرائیویٹ انویسٹمنٹ حالات بہتر کرنے کے لیے، اور دوسری طرف آپ کے ایکسپورٹس کو، بیلنس آف پیمنٹس کو بہتر کرنے کے لیے۔ یہ بیسک 2 چیزیں ہیں جو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، جس پہ ہم نے رجحان دیا ہی نہیں ہے۔ ایکسپورٹس آپ کے بڑھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ کے برآمدات میں جس طرح آپ نے خود ذکر کیا بہت کم اضافہ ہے، اور دوسری طرف پرائیویٹ انویسٹمنٹ تو گر چکا ہے۔ صنعتی پیداوار جو ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے بڑے شعبے میں، صنعتی شعبے میں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں پچھلے سال 25 سال پہلے سے کم تھا انویسٹمنٹ۔ تو اس لحاظ سے بدن میں خون بہت کم ہو گیا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ برآمدات، انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اسپینڈنگ کی ضرورت۔ سر، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں اندرونی طور پہ۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے سر بے روزگاری کا۔ اوبویسلی جب صنعتیں نہیں چلیں گی، آپ کا یہاں پہ کاروبار کا پہیہ نہیں چلے گا، روزگار پیدا نہیں ہوگا۔ بڑے پیمانے پر اب جو نوجوان جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں یا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح باہر چلے جائیں۔ آئندہ آنے والے برسوں میں یہ رفتار تیز بھی ہوئی ہے، لیکن آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں کہ بے روزگاری کی شرح کس خطرناک حد تک جا پہنچی ہے؟ دیکھیے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے
کہ ہمارا اپنا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو حکومت کا ایک بہت ہی اہم ادارہ ہے، انہوں نے جو پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس 2023 کے ریزلٹس پیش کیے ہیں، اس میں آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بے روزگاری کا پیمانہ جو ہے وہ 22% ہو چکا ہے پاکستان میں۔ کچھ سال پہلے مشکل سے 9% تھا، تو یعنی کہ کچھ عرصے میں یہ 2 گنا سے زیادہ ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے یہاں بے روزگاری اس حد تک بڑھ کے 22% پہ چلے جائے۔ اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پڑھے لکھے نوجوان کی بے روزگاری تقریباً 30%، اور خواتین جو لیبر فورس میں ہیں ان کی بے روزگاری 35 سے 40% ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی افسوسناک سچویشن۔ سر، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوسطاً شرح جب صرف 2% رہی، اور جب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں اس کا ایک ہی زور ایک ہی بات پہ زیادہ ہوتا ہے، وہ ہے ٹیکس کلیکشن، ایف بی آر کے اندر اصلاحات، وزیر اعظم بھی بات کرتے ہیں ری اسٹرکچرنگ کی، ایف بی آر وہیں کھڑا ہے جہاں پہ کھڑا ہے، اور جو ٹارگٹ دیا جاتا تھا اسے بڑھا ضرور دیا جاتا ہے، لیکن پچھلا ٹارگٹ بھی اچیو نہیں ہوتا۔ یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ پچھلے سال جو ٹارگٹ تھا ایف بی آر کے ریونیوز کا، اس میں شارٹ فال تقریباً 1000 ارب کا آیا، حیرت انگیز شارٹ فال۔ اور دوسری طرف بات یہ ہے کہ پچھلے سال اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ریونیوز میں اضافہ ہوا، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ریونیوز کو بڑھانا چاہیے۔ ابھی تک جو پالیسی رہی ہے وہ اس طرح سے نامناسب ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے حکومت کا وہ 2 شعبوں پہ ہے صرف، ایک آپ کا کارپوریٹ سیکٹر اور دوسرا آپ کا سیلریڈ کلاس جو ہے۔ یہ 2 طبقے ایسے ہیں جو بہت ہی سلیقے سے ٹیکس دیتے ہیں، مگر اس وقت نظام میں براڈ بیسنگ کی بہت ضرورت ہے ٹیکس کے نظام کو۔ آپ نے ٹیکس ریٹس بہت بڑھا دیے ہیں ان 2 شعبوں پر، 4 گنا ہے نیشنل ایوریج سے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا۔ حفیظ پاشا وزیر خزانہ میرے ساتھ موجود تھے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں ان دعووں میں حقیقت بھی ہو، اور اسے اگر نہیں بھی ہے تو اسے حقیقت بنایا جائے، کیونکہ یہی ہمارے پاکستانیوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ اس حکومت کا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔